वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन जिस पर बात करना अक्सर मायूब समझा जाता है या बहुत कम हमने ये टॉपिक अंडर डिस्कशन देखा होगा। और ये मौजू बैतुल खला से मुतालिक है। बैतुल खला एक ऐसी जगह है जहाँ हमें हिफ्ज़ान सेहत और सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम में भी बैतुल खला के आदाब और एहतियात के बारे में वाज़ेह तौर पर हमें हिदायत दी गई, जिन पर अमल करके हम ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने मुआशरे को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे जो फ़वाइद हैं वो हम बल्कि मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जानिब हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्कूल या अवामी बैतुल खला की दीवारें आम तौर पर वहाँ पाए जाने वाले माहौल की तरह बदबूदार इबारतों या तहरीरों से आलूदा होती हैं। और अगर बैतुल खला की भी बात की जाए निम्रा, तो सबसे पहले तो हमें अपनी नई नस्ल को ये बताना है कि ये वॉशरूम की बात हो रही है। मैसेजेस लिखिए वॉशरूम की बात है। एग्जैक्टली बैतुल खला वॉशरूम को कहते हैं। सही बात की आपने। हमारे बच्चों को उर्दू भी नहीं आती और बड़ी कोई रोमांटिक किस्म के मैसेजेस लिखकर आ जाते हैं दीवारों पर, तो ये सब चीज़ों से बिल्कुल ऐसे ही। खैर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस्लाम हमें बताता है कि हमें बैतुल खला को इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और किस तरह वॉशरूम में आपको दाखिल होना चाहिए, बाहर कैसे आना चाहिए, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। अभी हसन हमें कौन ज्वाइन करा है? जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान शाह साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बैतुल खला के हवाले से हम बात करें। ये एक ऐसा टॉपिक हमने खुद चूज़ किया कि इसके हवाले से डॉक्टर साहब कोई बात ही नहीं करता, और ये क्योंकि हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है। रोज़मर्रा तो क्या घंटों घंटों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके आदाब के हवाले से हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अहम मौजू का इंतखाब किया जो यकीनन काबिल कदर है। इस्लाम दीन नज़ाफ़त और तहारत है। बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक़ कुरान करीम की उन आयात से मुताल्लिक़ है कि जो तहारत से मुताल्लिक़ हैं। सूरह बकरा की आयत करीमा नंबर 222 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया है। और अगर हम फ़िक़्ह इस्लामी का लिटरेचर देखें जो कुरान और सुन्नत को अंडरस्टैंड करने की बुनियाद पे है, तो नमाज के लिए आपके बदन का पाक होना, कपड़ों का, जगह का पाक होना, ये बुनियादी शराइत में से है। और किन चीज़ों से पाक होना, इसमें फ़ुक़हा ने कुरान और सुन्नत से जो निचोड़ निकाला है वो नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा है, उनसे पाक होना। और इन्हीं की वजह से फिर हदस असग़र अकबर होता है और जिसकी वजह से गुस्ल, वुज़ू और ये चीज़ें लाजिम होती हैं। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों को देखें कि जिनका ताल्लुक़ बैतुल खला में जिन चीज़ों से हम फ़ारिग होते हैं, तो इनका ताल्लुक़ नजासत गलीज़ा के साथ है। और जब तक हम इससे पाक नहीं होंगे, जगह पाक नहीं होगी, कपड़े पाक नहीं होंगे, हमारी नमाज ही अदा नहीं हो सकती। और अगर इंसानी और फितरी पैराओं के एतबार से देखा जाए तो एक बंदे के साथ अगर ये चीज़ें मुंसलिक हैं तो उससे एक नफ़रत और बदबू की कैफियत होती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। मज़ीद इस चीज़ के ऊपर ये हदीस पाक है मेरे सामने, सुनन इब्ने माजा की। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना हाज़िहिल खशूशा मुख्तदरतुन, कि ये जो बोलो बराज और पेशाब वाली या बैतुल खला वाली जगह हैं, मुख्तदरतुन, यहाँ पे जिन्नात और मुख्तलिफ़ किस्म की आफतें हर वक्त हाज़िर रहती हैं। और जब भी तुम आओ बैतुल खला के अंदर तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें दुआ करनी चाहिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसि वल खबाइस, कि मैं अल्लाह ताला की हिफाजत चाहता हूँ उन खबीस जिन्नात से। और खबीस जिन्नात में से जो मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं। जैसे हमारे अंदर जेंडर की जो है वो क्लासिफिकेशन है, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी हमारी तरह वो मुस्तकिल मखलूक है और हमसे ज़्यादा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जगहों पे जिन्नात मर्द भी रहते हैं और औरतें भी रहती हैं, और तुम्हें इस जगह पे इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए बहुत सारे आदाब जा बजा आपको मिलेंगे। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखसूस इस चीज़ के हवाले से अहादीस तय्यबात मौजूद हैं कि आप जिस अंगूठी पे कलाम इलाही लिखा होता था उसको बाहर रख के आप बैतुल खला में जाते थे, और जब अंदर जाते थे तो आप बायां पाँव रखने की तलकीन फरमाया करते थे। इसी तरह अंदर जाने के बाद के बहुत सारे आदाब हैं। एक बहुत मशहूर हदीस पाक है हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि एक दफ़ा बतौर इस्तेहज़ा मुशरिकीन मक्का ने कहा कि देखें इनको इनके
رہبر یعنی جناب رسول کریم کے بارے میں غلط لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، لیکن ہم ادباً کہتے ہیں کہ رہبر ان کو تو پیشاب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ کیسے تم نے کرنا ہے، تو آپ نے اس چیز کو ڈساؤنڈ نہیں کیا، آپ نے آن کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف یہی نہیں بلکہ قضائے حاجت کے چاہے چھوٹے پیشاب کی کیفیت ہو بڑے پیشاب کی کیفیت ہو ان تمام کے بارے میں ہمیں آداب سکھائے ہیں، اور 4 اہم چیزیں آپ نے ان کے سامنے ایکسپلور کی۔ پہلی بات آپ نے یہ بتائی کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ساتھ ملا لیں، لا تستقبلوها ولا تستدبروها، نہ چہرہ اپنا بیت اللہ کی طرف کرو نہ پشت اپنی بیت اللہ کی طرف کرو۔ آج ہمارے آرکیٹیکٹس کو بھی اور عام لوگوں کو بھی نئے گھر بناتے ہوئے ان آداب کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو سیٹ کا ایسا جو ہے وہ رخ متعین کرنا چاہیے کہ قضاء حاجت کرنے والے افراد کا نہ چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو نہ پشت بیت اللہ کی طرف ہو۔ تو یہ پہلا ادب حضرت سلمان فارسی نے بتایا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم قضاء حاجت کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ دایاں ہاتھ استعمال نہ کرو، کیونکہ رسول کریم نے دائیں طرف کو باقی خیر کے جملہ کاموں کے لیے ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ تو آج طبی نقطۂ نظر سے بھی صرف اس عام پانی کو کے ساتھ دھونے کے ساتھ ایک ہاتھ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور تیسرا ادب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم قضاء حاجت کرتے ہوئے 3 سے کم جو ہے وہ پتھر استعمال نہ کرو صفائی کے لیے، یعنی کہ 3 استعمال کرو گے تو زیادہ طہارت کے قریب ہوگا جو اللہ تعالیٰ طہارت وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ پسند فرماتا ہے۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب تم قضاء حاجت کرو تو جیسے پہلے طریقہ کار تھا، پانی اتنا زیادہ عام نہیں تھا تو لوگ جو ہے وہ پتھر کے ذریعے صفائی کرتے تھے، تو آپ نے اس کے آداب بھی بتائے کہ ایک تو تم کسی اور جانور کا چوپائے کا گوبر استعمال نہ کرو، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ہڈی کو بھی استعمال نہ کرو۔ ٹھیک، اب وہ ہڈی اور چوپائے کا گوبر اٹ سیلف ایک گندگی ہے، اور یہاں پہ ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہوں گا، جو پتھر یہ ہے نا ہڈی، اس کے بارے میں ایک روحانی پہلو کی بھی رسول کریم نے بہت بڑی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہڈیاں جو ہے نص کے مطابق یہ جنات کی خوراک ہوتی ہیں، اور جیسے پہلے خبث اور خبائث سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ مبادہ کے کوئی بندہ کسی ہڈی کو پکڑ لے گا اور جنات اس کو بطور خوراک استعمال کر رہے ہوں گے تو پھر بعد میں لوگ بہت سارے مسائل میں پڑے رہتے ہیں، فلاں چیز کا اثر ہو گیا ہے، فلاں بوجھ آ گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جب اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں جو ان کی خوراک متعین کی گئی ہے، جیسے ہم اپنی خوراک کا احترام کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں احتیاط اپنانی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور ہم لوگوں کے اگر پرانے زمانے کی بات کریں تو ہمارے جو بیت الخلاء تھے، جو واش روم سے وہ گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے اگر 10 کمرے تو 10 کے 10 کمروں کے ساتھ ہم نے واش روم بنایا، جس کی وجہ سے مجھے ذاتی طور پر بھی یہ لگتا ہے کیونکہ جنات اور شیاطین ایک حقیقت ہے اور وہ واش روم میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے گھر سے خیر و برکات بھی اٹھ چکی ہیں۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ آپ کی بات حضرت اقبال نے کہا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ۔ فن تعمیر اگر آپ دیکھیں، ہماری اپنی جو ہسٹری ہے، مغلیہ کا فن تعمیر دیکھیں، اس سے ما قبل بھی دیکھیں، اس میں الحمدللہ ہم کمپیریٹیولی ایڈوانٹیج رکھتے تھے پوری دنیا کے اوپر، لیکن ہم اس قدر مغرب کی اس غلامی اور تقلید کے اندر چلے گئے جو رسول کریم نے فرمایا کہ تم آخر وقت میں ان کے پیچھے ایسے گھسو گے کہ وہ اگر گو کی بل میں گھسیں گے تو تم بھی وہاں پہ گھسو گے، کہ ہم نے اسی فن تعمیر کو اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن اپنے دین کا، اپنی روایات کا، اپنی سوسائٹی کا جو ایک دینی، ادبی اور ایک اخلاقی پہلو تھا، ہم اس سے غفلت کا شکار ہو گئے۔ حضرت اس کو ایڈریس بھی تو نہیں کیا جاتا، جو نمرہ کا سوال ہے کہ اگر یہ اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے تو ہمیں ممبر سے اس بارے میں ایڈریس بھی کیا جائے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس طرح کرنے سے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ لیس ایکسپلورڈ ایریا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی جاتی، ایگزیکٹلی، ورنہ تو گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل نہیں، دیکھیں ریکمنڈیشن یہی ہے، لیکن اب اس وقت تو آپ اپنے سٹرکچر کو وہاں تک لے کر جا چکے ہیں اور اڈاپٹ کر چکے ہیں، اور ابھی آگے جو ساری یہ ورٹیکل آ رہی ہے، کنسٹرکشن کا کانسیپٹ آ رہا ہے، تو اس میں تو پھر اس کو دور کرنا اور زیادہ مشکل ہے۔ 4th فلور سے کیسے کوئی الگ اس چیز کے اندر جائے گا؟ لیکن یہ اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ آپ کم از کم، ایک چیز ہوتی ہے روحانی طور پہ سیلف شیلڈ،
ٹھیک ہے، سیلف شیلڈ ہر اسی کی بندے طرف کو آنے لگے اپنانی چاہیے، اور وہ سیلف شیلڈ یہی ہے جو ابھی میں حدیث پاک کے مطابق آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ ان دعاؤں کا اہتمام کر لیتے ہیں تو یہ ایک ایسی سپلیکیشنز ہیں، ماثورہ دعائیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سکھائی ہوئی کہ ان کا ایک روحانی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، مثلا جیسے ایک حدیث پاک آداب طعام کے اندر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خاتون آئی اور اس نے کھانے کی طرف جو ہے وہ رش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ اس نے شیطان نے اس کو دھکیل کے لایا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا رہا تھا اور جب اسے یاد آ گیا تو بسم اللہ فی اول و آخری پڑھا تو شیطان کہہ کر کے چلا گیا۔ تو ان چیزوں کو ہم اس طرح کنسیڈر نہیں کرتے، ورنہ یہ سیلف شیلڈ کے طور پہ ساری دعائیں کام کرتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اتنی استطاعت دے الگ ہم بنا سکیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بیڈ روم اور ان سے اس کی سیپریشن ہونی چاہیے، یا کم از کم درمیان میں ڈریسنگ روم یا اتنا ڈسٹنس آ جانا چاہیے کہ ڈائریکٹ آپ کے بیڈ روم کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو۔ ادروائز یہ دعاؤں کا اہتمام ہمیں اپنے بچوں کو، جیسے ہم ان کو باقی چیزیں جو ہے وہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار لٹواتے ہیں، اسی طرح دعائیں ان کو یاد کروائیں، اور تاکہ وہ سیلف شیلڈ لیں اور اس کے بعد اس کا روحانی جو پہلو ہے ان تمام چیزوں کو وہ اپنا سکیں۔ اچھا، یہ جو سیلف شیلڈ کی آپ بات کریں اس کے لیے مختلف چیزوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے دعا آتی ہے کہ آپ جب واش روم جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تو باہر آنے کی دعا پڑھیں، اندر جاتے ہوئے اندر جانے کی دعا پڑھیں، بائیں پاؤں سے جائیں، دائیں پاؤں سے واپس باہر آئیں۔ پھر اس کے علاوہ واش روم میں کپڑے اپنے نہیں لٹکانے چاہیے، یا وہاں پہ غیر ضروری گفتگو بات چیت نہیں کرنی چاہیے، رونے سے منع کیا گیا واش روم میں، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں؟ بالکل ایسے ہی، آپ نے تو ساری سمرائز کر دی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ میرے کہنے کا مطلب یہ مزید منع کیوں کیا گیا، اور کیا کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں کہ سیلف شیلڈ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب جو ہے وہ بیت الخلاء میں یہ بھی چیز بتائی ہے کہ وہاں پہ گفتگو نہیں کرنی۔ بعض دفعہ ہم گفتگو شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ بھی آداب میں بتایا گیا ہے، البحر الرائق کے اندر بھی درج ہے، اور رد المختار کے اندر، فتاوی شامی کے اندر ان تمام احادیث اور ان چیزوں سے ایکسٹریکٹ کر کے علامہ ابن عابدین شامی نے ان آداب کو ایک جگہ پہ سمرائز کیا ہے کہ وہاں پہ اندر جہاں قضاء حاجت کریں تھوک بھی نہیں کرنی، وہاں پہ ناک کو بھی صاف نہیں کرنا، بلند آواز میں بات نہیں کرنی، اور جس قدر ہو سکے سر کو بھی ڈھانپ کے جائیں۔ یہ وہ بنیادی آداب ہیں جو ہمیں سکھلائے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک فقہ کے اندر اصطلاح استعمال ہوتی ہے، استنجا کے بعد ایک کام ہوتا ہے استبرا۔ استبرا الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر پوری ایک ڈرائیو بھی چلائی تھی اپنے سویسنا فاؤنڈیشن کے تحت کہ لوگوں کو اس کے اندر اویئرنیس آئے۔ استبرا کا معنی ہوتا ہے، مرد اور عورت تمام کے لیے ضروری ہے کہ قضاء حاجت کرنے کے بعد ہر بندے کی طبیعت کے مطابق اور جسم کی ساخت کے مطابق الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آخری قطرہ تک جو پائپ میں کہیں پہ ہو اس کو بھی نکال دینا، تاکہ بعد میں جب کپڑے اوپر کیے جائیں تو وہ ناپاک نہ ہو اور بدن ناپاک نہ ہو۔ اس پہ ایک حدیث پاک لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو۔ اور استبرا کا مختلف طریقہ کار ہے، کچھ لوگوں کو مرض بھی ہوتی ہے اور وہ کچھ دیر کے بعد ان کو وہ قطرے آ جاتے ہیں، انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی ایک جو ہے وہ کھنکارنے کے ساتھ بھی وہ جو ہے بہ جاتا ہے، کبھی ایک پاؤں کے اوپر زور دینے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس جانب توجہ نہیں کی جاتی۔ رسول کریم کی حدیث پاک سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے۔ رسول کریم ایک باغ میں گئے اور وہاں قریب قبرستان تھا، آپ نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پہلے کا آپ نے کہا کہ اس کو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اولہما کانا لا یستتر من بولی، کہ پہلا جو ہے یہ اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے عذاب قبر کی بھی وعید تھینک یو ویری مچ جی، آپ کی حدیث سن لی، ہمارے پاس وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔